अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 14 अगस्त 2022 1947 और आज 75वां जामे आज़ादी मना रहे हैं। इमरान खान साहब ने इस दिन की इब्तिदा जिस खूबसूरत तरीके से कर दी है और जो तारीख रकम कर दी है, जो एजेंडा दे गए हैं, आज रीबर्थ ऑफ पाकिस्तान है, नए पाकिस्तान की बुनियाद है। आप देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें आगे जा रही हैं और ये रुकने वाली नहीं है। ऑपरेशन नजीम चेंज के लिए मेरा कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा। खौफनाक हकायक आपके सामने आएंगे 15 अगस्त की सुबह को। लेकिन उससे पहले बता दूं कि वाकई ऑपरेशन नजीम चेंज था और जो बातें उस वक्त कही गई थी वो सच कैसे साबित हुई। हालात और वाकया ने साबित कर दिया कि सच क्या है। चलें पहले इब्तिदा करते हैं यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर और पाकिस्तानी तराना किस खूबसूरत तरीके से कहा है, जरा वो सुनिएगा बड़े ध्यान से। जी, आपने पाकिस्तानी तराना सुन लिया। अब चलते हैं आगे। आपको इमरान खान साहब ने जूम पे बहुत से जर्नलिस्ट और बहुत से लोगों से बात की, लेकिन मैंने 2 चंक चूज किए हैं। एक फिल्म एक्ट्रेस रीमा ने जो सवाल किए और जो इमरान खान ने जवाब दिए, स्टेट्समैन के तौर पर जरा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, मेरा आपसे सवाल करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आपका किरदार हम सब के सामने है। एक क्रिकेटर की हैसियत से आपने आगाज किया और आपने बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की। उसके बाद एक पॉलिटिशियन की हैसियत से भी आप जब इस फील्ड के अंदर आए तो भी आपका किरदार हमारे सामने है। जो हमें सबसे ज्यादा अहम बात नजर आई कि आपके कौलो फेल में कोई तजाद नहीं है। आपने शोहरत और पैसे को बहुत छोटी उम्र में देखा तो उसका कोई लालच आपके अंदर नहीं था। आज जिस मकाम पर आप खड़े हैं, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आप दरिया के उल्टे रुख अकेले चल रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बैरूनी ताकतों के सामने आप सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो गए। गुज़िश्ता 40-45 सालों से सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिन मुमालिक को हम एड्स देते थे, आज हम उनसे एड्स लेते हैं। हम स्टोनेज इरा की तरफ वापस चले गए हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप बैरूनी ताकतों से बेखौफ होकर सिर्फ खुदा पर अपने ईमान और यकीन के साथ तन तनहा कैसे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को तरक्की की मनाज़िर की तरफ लेकर जाएंगे? देखिए रीमा, मैं आपको एक बात बताऊं। हमारे बदकिस्मती से मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में देखा है, क्रिकेट में मैंने देखा, फिर क्रिकेट के बाद भी मैंने लोगों को देखा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने वो क्रिकेट में उस स्टेज पे लेके गया जो बड़े कम क्रिकेटर्स पहुंचते हैं। हमारे मुल्क में तो शायद 1-2 ही खिलाड़ी वहाँ पहुंचे हों।
تو وہ میں نے سارا سٹیج دیکھا, پھر مجھے عزت بھی ملی. پھر میں جب اس کے بعد نکلا تو تب بھی میں بڑے مختلف قسم, کیونکہ میں نے ایک دم بجائے کرکٹ میں رہنے کے میں نے ایک نئی زندگی, ہاسپٹل بنانا اور فنڈ ریزنگ, پھر اس کے بعد پالیٹکس تیسری میری زندگی تھی. تو میں ساری وقت لوگوں کو ملتا رہا مختلف قسم کے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں. فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو, کیونکہ شیطان نے جب نہیں جھکا تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے اسے کتنی صلاحیت دی ہے. مولانا رومی اس کو ایک اور طرح کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو کہتے ہیں جب تمہیں پر دیے تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب میں اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں. ہمارے میں مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ ہم زمینی خداؤں کو, ہم بت پرستی لگ جاتے ہیں راستے میں. ہم خوف کا بت پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کوئی ذلیل کر دے گا, میں فیل ہو جاؤں گا, مجھے کوئی مار دے گا, مجھے میری رزق, میری نوکری چلی جائے گی. یہ سارے جو یہ خوف کا بت ہے یہ انسان کو روک دیتا ہے اپنی مقام پہ پہنچنے کے, اپنی خواب کے پیچھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, تو وہ بھی تو ایک, ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا. وہ انسان جو صادق اور امین تھا 40 سال, وہ صرف 10 سال, جب 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی, 10 سال صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. ہر قسم کی مشکل ان کو اٹھانی پڑی. تو اللہ نے ہمیں ان کی زندگی سے کیا سکھایا کہ انسان کے ہاتھ میں صرف انہوں نے نیت اور کوشش دی ہے. اللہ کا جب فیصلہ ہوتا تو جب 13 سال کے بعد وہ مدینہ کی ریاست سنبھالی تو دیکھتے دیکھتے انہوں نے دنیا کی تاریخ ہی بدل ڈالی. یعنی کسی انسان نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے اس 10 سال میں کر کے, یعنی دنیا میں وہ انقلاب آیا جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو ہمیں جب وہ اللہ کہتا ہے ان کی راستے پہ چلو, تو ان کا راستہ مشکل راستہ ہے, لیکن جن لوگوں کے پاس یہ قوت ہوتی ہے اپنے خوف کو قابو پانے کے اور اللہ میں ایمان رکھ کے اور لا الہ الا اللہ میں ماننے کی, کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا, وہی لوگ بڑے کام کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے. کیا ہوگا, میں اپنی پوری کوشش کروں گا, کیا ہوگا, میں فیل ہو جاؤں گا, لیکن میں اپنے ضمیر کو اس کا تو سودا نہیں کروں گا, اور آخر میں اپنے اللہ کو جواب دوں گا کہ میں نے کوشش پوری کی. اور یہی صرف وہ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ہمارا اللہ. آپ نے سن لیا, اب آپ کو میں سناتا ہوں. سلمان احمد سنگر بھائیوں کی طرح سے ہے, بہت ڈیڈیکیٹڈ پیٹریوٹ, بڑی تفصیلی میری ان سے ملاقاتیں رہی ہیں اور اکثر اسپیشلی میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. He speaks from the soul of his heart. پاکستانیت بھری ہوئی ہے, اور کیا گفتگو کی اور کیا کچھ کہا. اس کے بعد کیسے نہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کیوں نہ کی جائے. میرے جیسے بندے کو تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس وقت بیسٹ لاٹ میں سے میں سمجھتا ہوں عمران خان سے بیسٹ بہت دور تک کوئی نہیں ہے. سلمان احمد نے کیا کہا اور کیا جواب تھا, سنیے گا. دیکھیں سلمان, 26 سال میں نے پالیٹکس کیا, اور یاد رکھیں کہ 26 سال سے پہلے مجھے اللہ نے کرکٹ کے اندر جو عزت دی تھی وہ شاید کسی پاکستانی کو بھی نہیں دی تھی, اور پاکستان کے اندر بھی, پاکستان سے باہر بھی. تو جب میں پالیٹکس میں آیا تھا تو میرا تو کوئی 14 سال لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ یہ یعنی بیوقوف ہے, یا لوگ ہنستے تھے کہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو آج میری اس قوم کے اندر اللہ نے شعور ڈالا ہے, جو بیداری پیدا کی ہے, اگر مجھے اس 26 سال کی پالیٹکس میں جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ ایک زندہ قوم کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ میں نے عورتوں میں جو شعور دیکھا ہے, تو میں نے بچوں کے اندر, یعنی وہ جب کیمرہ جاتا تھا ہمارے جلسوں میں اور بچوں سے پوچھتے تھے تو اتنے بچے بھی ان کو پتا ہوتا تھا, یعنی وہ بات کرتے تھے, ان کو چیزوں کی ایشوز کی سمجھ آ گئی تھی کہ جی پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے اور رجیم چینج. تو یہ جو میں نے دیکھا تھا یہ میں نے کبھی پاکستان میں پہلے نہیں دیکھا, اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس کو دیکھ کے ہوئی
کہ اقتدار کے تو بڑے مشکل 3.5 سال تھے، تو کہ وہ تو صبح سے لے کے شام تک کام ہی تھا، اور کوئی یعنی وہ ایک بڑا ہی مشکل فیز تھا۔ جی آپ نے یہ بات بھی سن لی، اور میں بہت پر امید ہوں۔ پاکستان نے آگے جانا ہے، واپسی کے راستے کوئی نہیں ہے، کشتیاں جلا دیں اور اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ ری برتھ آف پاکستان کی جو باتیں ہیں، پاکستان نے پکڑا نہیں جانا، پاکستان مات دے گا پوری دنیا کو، یاد رکھیے گا۔ بہت ٹیلنٹ ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، لیکن نکالنا ہے اس میں سے، اور آپ نکالیں گے، ٹیلنٹ ضائع نہیں ہوگا۔ ابھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بہترین پاکستانی ترانہ ختم کرنے سے پہلے یہ پاکستانی ہے، ناردرن ایریاز میں کیا خوبصورت، ذرا اس سارنگی پہ کہا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ جی آپ نے پاکستانی ترانے سے میں اختتام کرنے لگا ہوں آج کے 14 اگست کے پروگرام۔ اللہ سارا رب پاک آج کا دن آسانیوں کے لیے، ہر ایک کی آسانی کے لیے رکھے، اور ڈھیروں دعائیں آپ لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ حضرت قائد اعظم، حضرت علامہ، اور جو وہ پاکستانی جنہوں نے خون دیا ہے اس پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں، انہیں مت بھولیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔